अस्सलाम वालेकुम इसरो टीवी के नाजरीन। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। उज़्बेकिस्तान की सरजमीन से एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसके हाथ लाखों इंसानी खून से रंगे हुए थे, जो चंगेज खान और हलाकू खान से भी सबकत ले गया। वो इंतकाम के मामले में ऐसा जिद्दी, जालिम और जाबिर था कि मुखालिफत बर्दाश्त न करता था। उसने दहली, अस्फहान, बगदाद और दमिश्क में लाखों मासूम लोगों का कत्लेआम किया। इस्लामी तारीख में, खुसूसन हिंदुस्तान में, लाखों इंसानी खोपड़ियों से जो मीनार बनाए गए वो तैमूर की दरंदगी का मुंह बोलता सबूत हैं। उसके दौर में 1,70,00,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि गैर मुस्लिमों के खिलाफ फतूहात के बाद उन इलाकों में इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा तस्वुर की जाती है। बहैसियत एक सिपा सालार के तैमूर की हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने उस खुदादाद सलाहियत से जो काम लिया वो इस्लामी रूह के बरक्स था। वो इंतकाम के बारे में बड़ा जालिम और जाबिर था, मुखालिफत बर्दाश्त नहीं करता था। वो मुसलमान होने के बावजूद जुल्मत व बर्बरियत में चंगेज खान और हलाकू खान से कम नहीं था। दहली, अस्फहान, बगदाद और दमिश्क में लाखों मासूम लोगों को कत्ल किया। वो इंतकाम की शिद्दत में ऐसा गर्क होता कि अपने पराये की पहचान भूल जाता। उसकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंसान अपने जाती मकासद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सवाल आज भी हमारी तारीख के आईने में गूंजता है और जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। उस शख्सियत का नाम है अमीर तैमूर। नाजरीन कराम, इससे पहले चंगेज खान की बायोग्राफी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यह है इसरो टीवी, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह और राइटर हैं शौकत अली। तैमूर ने 68 साल की उम्र पाई। उसका 35 साल दौर हुकूमत रहा। शुरू में चंद जंगें हारी, जिसमें ताशकंद की जंग नुमाया है, और 58 मुल्क फतह किए। बाज रिवायत में 22 मुल्क का जिक्र है, जिनमें मगरबी, जनूबी और वस्ती एशियाई की रियासतें हैं। मफ्तूहा ममालिक का रकबा 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर था। इन मफ्तूहा इलाकों में जंग व जदल के नतीजे में हलाकतों की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 1,70,00,000 के करीब थी, जो कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी का 5% था। उसकी फौज की तादाद 1,40,000 बताई जाती है। अमीर तैमूर, जो तैमूरी सल्तनत का बानी और तारीख आलम का एक जालिम तरीन हुक्मरान था, समरकंद के एक गांव कैश में 9 अप्रैल 1336 में पैदा हुआ। उसके वालिदैन एक तुर्क मंगोल कबीले बरलास से ताल्लुक रखते थे, जो कि गरीब और मामूली किस्म के जमींदार थे। उसके बाप का नाम तरगई था, जो कि दरवेश सिफ्त इंसान था, और माँ का नाम तेगीना बेगम, बीवी का नाम अलजाई था। उसके 4 बेटे थे, जिनमें उमर शेख, जहांगीर, मीरान शाह, शाहरुख और 5 बेटियां, आका बेगी, सुल्तान बख्त बेगम, सआदत सुल्तान, बेकी जान, कतलग सुल्तान आगा। कहते हैं कि तैमूर बचपन ही से बड़ा ज़हीन और चालाक था। अपनी जहानत के बलबूते पर उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। उसे मदरसे में कभी सजा तक न मिली, क्योंकि वो अपना सबक हमेशा याद कर लिया करता था। एक दिन उसके उस्ताद ने तैमूर के बाप को बुलाकर कहा कि इस बच्चे की कदर करो, इसमें बहुत सी सलाहियतें हैं। दरिया ऊन के किनारे वाक़े शहर सब्ज, जिसे अब समरकंद कहते हैं, यह उस वक्त चुगताई सल्तनत में शामिल था। जब यह सल्तनत जवाल का शिकार हुई और उसके हुक्मरान बेबस हो गए, तो हर जगह मंगोलों और तुर्क सरदारों के दरमियान इक्तदार की रसाकशी शुरू हो गई। इन सरदारान में तैमूर भी शामिल था। तैमूर बहुत बड़ा घुड़सवार और तीर अंदाजी में माहिर समझा जाता था। तैमूर चूंकि जालिम हुक्मरान चंगेज खान ही के कबाइल से था, इसलिए उसकी फितरत में खूनरेजी, जफाकशी रच रच कर भरी हुई थी, और एक से एक इलाकों और मुल्कों पर कब्जा करना उसका मामूल बन चुका था। दरिंदगी और सफाकी की बेशुमार ऐसी दास्तानें रकम की जो इंसानी तारीख में स्याहबाब हैं। उन इलाकों पर फौज कुशी की जिन इलाकों पर चंगेज खान की औलाद हुकूमत कर रही थी। आखिरकार तैमूर बेशुमार जंग जदल के बाद बल्ख के इलाके पर काबिज होने में कामयाब हो गया। अब उसने मजीद मुल्कों पर कब्जा करने के लिए एक नई लश्कर कुशी के ऐसे सिलसिले का आगाज किया जो उसकी मौत तक जारी रहा। तैमूर के इब्तिदाई चंद साल चुगताई सल्तनत के बाकी मानदा हिस्सों पर कब्जा करने में खर्च हो गए। पहले वो काशगर और ख्वारिज़्म पर काबिज हुआ, उसके बाद उसने खुरासान का रुख किया। उसकी फितरत में जुल्म ज़्यादती के अलावा एक और अंसर भी शामिल था, वो ये कि दूसरे कबाइल या ख़ानदानों पर जुल्म जबर करके उन्हें अपनी इताअत के लिए मजबूर करता था।
ہرات میں کرت نامی خاندانی کو اپنی اطاعت کے لیے زبردستی مجبور کیا اور پھر نیشاپور، کندھار اور سیتان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں ایران میں ایک یورش سالہ مہم شروع کی جو کہ اس کی موت تک جاری رہی۔ اس نے آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قبضہ کیا۔ 1391 میں تیمور سرائے قبیلے کے سردار توکتمش کے خلاف صف آرا ہوا، جس میں وہ کامیاب ہوا یوں کہ جب سائبیریا کے حکمران ارس خان نے توکتمش خان کی سلطنت پر قبضہ کیا تو تیمور نے توکتمش کی سلطنت واپس دلانے میں اس کی مدد کی۔ توکتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، چونکہ خوارزم کا علاقہ تیمور کے زیر تسلط تھا۔ توکتمش نے تیمور کا احسان ماننے کی بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اب خوارزم کو حاصل کرنے کے لیے توکتمش نے تیموری سلطنت پر کئی بار حملے کیے۔ ایک خونریز لڑائی کے بعد اسے شکست فاش ہوئی۔ 1392 میں تیمور ایران کی سرحدوں کو چیرتا ہوا ہمدان، اصفہان اور شیراز کو فتح کرتے ہوئے عراق پہنچا۔ عراق پہنچ کر اس نے بغداد کے حکمران احمد جلائر کو بے دخل کر کے پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر واپس تبریز پہنچا ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ توکتمش نے دربند کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ تیمور توکتمش کی سرکوبی کے لیے چڑھ دوڑا۔ دریائے تیرک کے کنارے پر دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کرن پڑا، جس کے نتیجے میں توکتمش کو تیمور کی طرف سے دوسری بار عبرتناک شکست ہوئی۔ اس کے بعد تیمور پیش قدمی کرتا ہوا سیراور دے کر دارالحکومت سرائے پہنچا۔ وہاں اس نے سرائے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ابھی تیمور کی قتل و غارت گری میں تشفی نہ ہوئی تھی کہ وہ استراخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا ہوا اور معصوم انسانی جانوں کو رونتا ہوا 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ سمرقند واپس آ کر بھی چین سے نہ بیٹھا، اب وہ ہندوستان کو فتح کرنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کا رخ کرتا ہے۔ ہندوستان فتح کرنے کے لیے ملتان اور دیپال پور کے راستے دہلی پہنچتا ہے۔ دہلی پہنچ کر وہ ہندوؤں کا قتل عام کرتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے، لہٰذا وہ ہندوؤں کے مقدس مقام بردوار جو جمنا وادی میں واقع ہے اس میں لاکھوں جانوں کا قتل عام کرتا ہے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتا ہے۔ اسی دوران سمرقند سے تشویشناک یہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ عثمانی سلطنت کے سلطان بایزید یلدرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا ہے۔ چنانچہ تیمور سمرقند کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ تبریز پہنچ کر وہ سلطان مصر کے پاس اپنا سفیر بھیجتا ہے، جس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ حلب، حما، حمص اور بالبکا کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچتا ہے اور وہاں حسب دستور بے گناہ لوگوں کے خون کی ہولی کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی شہروں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تیمور سلطان بایزید یلدرم کے ساتھ اپنے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسے اس میں کامیابی نہ ملی تو وہ سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی شروع کر دیتا ہے۔ سیورس، جس کی حفاظت 4000 سپاہی کر رہے ہوتے ہیں، ان سپاہیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا کہ تیمور کے حملے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ محاصرہ ختم کر کے فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں گروپوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے، جسے جنگ انقرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بایزید کو شکست ہوتی ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے۔ تیمور ازمیر تک کا سارا علاقہ ایشیا کوچک خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے، یعنی کہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور جب مصر کے مملوک سلطان کو اطلاع ملتی ہے کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو وہ تیمور کے خوف اور اس کے ظلم و جبر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اپنا سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لیتا ہے۔ اس نے مصر میں تیمور کے نام کا سکہ بھی ڈالا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور چین پر حملے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتا ہے، چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور کو فاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب تک مسلمان ہوئے تھے۔ اب تیمور بوڑھا ہو چکا تھا۔ منجمد سیر دریا کو پار کر کے جب وہ اترار کے علاقے پہنچا تو اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو
اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنا دی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگڑا پن بھی تھا، اسی لیے اس کے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم فتوحات کے حوالے سے تیمور کا چنگیز خان سے موازنہ کرتے ہیں۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے 3 فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا ہو، لیکن چنگیز کے مفتوحہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا، لیکن شمالاً جنوباً عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا۔ چنگیز کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا تھا، جبکہ تیمور دہلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر لڑائی میں خود شرکت کی۔ چنگیز جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کرتا تھا، جبکہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا۔ 1393 میں کلات اور تکرید کے پہاڑی قلعوں کی تسخیر اس کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بحیثیت ایک سپہ سالار کے تیمور حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن ان صلاحیتوں سے جو کام لیا وہ ذاتی شہرت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید، محمود غزنوی، ارطغرل اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقام کے بارے میں بہت ظالم تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور سفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیا، ان میں لاکھوں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر تباہ و برباد کرتا چلا جاتا تھا۔ خوارزم اور بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی سلوک کیا۔ صرف مسجدیں، مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح یہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ تیمور نے اپنی فتوحات سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ ہی کوئی خاص تعمیری کام کر سکا۔ مفتوحہ ممالک کے زیادہ تر حصوں کو اس نے اپنی سلطنت کے انتظامی امور میں شامل نہ کیا۔ ان ممالک کو وہ مقامی حکمرانوں کے سپرد کر دیتا تھا اور ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیا کوچک، شام، روس اور ہندوستان کے وسیع مفتوحہ علاقے جو بڑی خون ریزی کے بعد حاصل ہوئے تھے، تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے۔ اگر وہ ان ملکوں کو اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ بنا لیتا تو دنیا کی ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آتی۔ لیکن اس معاملے میں چنگیز تیمور سے بہتر تھا کہ وہ جس علاقے کو فتح کرتا تھا اسے براہ راست اپنے زیر انتظام بھی لے آتا۔ اس نے قفقاز کے علاقے میں لوگوں پر ظلم و جبر کر کے زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش بھی کی، جو اسلام کی روح اور تعلیم کے منافی ہے۔ تیمور نے توختمش، بایزید یلدرم اور سلطان مصر کو شکست دے کر عالم اسلام کی 2 بڑی طاقتوں کو ختم تو کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا اسے پر نہ کیا جا سکا۔ اگر بایزید کی طاقت ختم نہ ہوتی تو بلقان کا علاقہ 150 سال پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا۔ سرائے مملکت کی تباہی بھی اسلامی دنیا کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی۔ سرائے کی طاقتور مملکت کے ختم ہونے سے ماسکو کی نئی طاقت ابھرنے کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ تیمور نے روس میں توختمش کے خلاف اور ایشیا کوچک اور مصر میں سلطنت عثمانیہ اور مملوکوں کے خلاف جو لشکر کشی کی، اگرچہ ہم اس کا الزام تیمور پر نہیں لگا سکتے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے صلح و صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن ان لشکر کشیوں کے نتیجے میں دنیا اسلام کو جو نقصان پہنچا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن علاقوں میں تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی، وہاں اس نے قیام امن اور عدل و انصاف اور ترقی کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دی۔ برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور تجارت کو فروغ دیا۔ سمرقند جو کہ تیمور کا دارالحکومت تھا، اس پر اس نے خاص توجہ دی۔ ہیرلڈ لیم لکھتا ہے، جس وقت سمرقند پر تیمور نے قبضہ کیا وہاں کچھ اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے سوا کچھ نہ تھا، مگر کچی اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے اس شہر کو تیمور نے ایشیا کا روم بنا دیا۔ وہ ہر مفتوحہ علاقوں سے دستکاروں، فنکاروں، عالموں اور ادیبوں کو پکڑ پکڑ کر سمرقند لاتا رہا اور اپنے دارالحکومت کو نہ صرف شاندار عمارتوں کا شہر بنایا بلکہ علم و ادب کا مرکز بھی بنا دیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کی اولاد نے اسی کی آخری روایات کو اپنایا، جس کی بدولت وسط ایشیا کے تیموری دور کو تاریخ میں ایک ممتاز مقام ملا۔ سمرقند میں تیمور نے شہر سے دریا تک کشادہ سڑکیں تعمیر کروائیں، پہاڑوں پر قائم مکانات کو گرا کر قلعہ تعمیر کرایا،
बागों के गिर्द दीवारें और जगह जगह पीने के साफ पानी के इंतजामात करवाए, मुसाफिरों के ठहरने के लिए सराएं बनवाई। समरकंद की मशहूर तरीन इमारत में अमीर तैमूर का महल है और वहाँ की अजीम जामा मस्जिद आला दर्जे की उम्दा मिसाल है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मजीद बायोग्राफी पर बनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इसरो टीवी।